बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज बतारीख 8 नवंबर सन 2021 ग्रुप सवाल शेख मकसूद हफिज़हुल्लाह से जवाबात सीरीज SSMS 476 नशर होने जा रही है। उम्मीद के बगौर समाअत फरमाएंगे। ग्रुप नंबर 6 शुरू करते हैं। शेख मोहतरम, पहला सवाल है, साथी पूछते हैं कि शेख साहब, हम फजर की जमात के लिए जाते वक्त सर्दियों में हमारा मामूल होता है कि मस्जिद में जाते हुए पहले नानवाई की पास जाकर रोटी लेकर मस्जिद में जमात में शामिल होते हैं। एक साहिब इल्म और दीनदार जानने वाले साहिब इस पर एतराज़ करते हैं कि मस्जिद से पहले यानी उस दुकान पर जाना नहीं चाहिए, इससे नमाज नहीं होती। इनका क्या इस्तिदलाल है, क्या है, कोई बात दुरुस्त है? लोग फतवा भी बड़ी आसानी से जड़ देते हैं। मेरे इल्म के मुताबिक कोई ऐसी हदीस नहीं है या किसी आलिम का कौल मुझे कोई याद नहीं है कि अगर कोई आदमी ज़रूरतमंद है तो मस्जिद जाने से पहले कोई चीज़ ख़रीद भी ना ले, है कि नहीं। ये इंसान की ज़रूरत पर है और हाजत पर है। अगर वो नानबाई के यहाँ जाने की वजह से जमात से ताख़ीर नहीं होती, उसको जमात उसकी छूट नहीं जाती है, या फजर की सुन्नत उसकी छूट नहीं जा रही है, तो उसमें कौन सा हर्ज है। हो सकता है फजर की सुन्नत पढ़ के निकलता हो, उस वक्त थोड़ी सी भीड़ कम रहती है, सोचता है कि वक्त है, रोटी ले करके हम चले जाएंगे, तो कोई हर्ज नहीं इसमें। मुझे तो कोई कबाहत इसमें नज़र नहीं आ रही है। अगर उन भाई जैसे कह रहे हैं, भाई वो साहिब इल्म हैं और दीनदार हैं, हो सकता है उनके पास कोई दलील हो, वल्लाहु आलम। जी अगला सवाल है, साथी पूछते हैं, शेख मोहतरम, 5 वक्त की नमाज कितनी रकात पढ़नी चाहिए कि जिससे मुझे गुनाह ना हो? भाई देखिए, और हर दिन एक रकात वितर पढ़ना काफ़ी होगा या नहीं होगा? देखिए, जहाँ तक गुनाह न हो इसका ताल्लुक है, वो सिर्फ आपके लिए 24 घंटे में 17 रकात नमाज है। और ये कौन है? 5 वक्त की नमाजें, 2 रकात फजर की, 4 रकात ज़ोहर की, 4 रकात असर की, फिर 3 रकात मगरिब की, और फिर 4 रकात, ये 17 हो गई इशा की नमाज। यही आपके ऊपर फ़र्द और वाजिब है। उसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं वो आपके लिए सुन्नत हैं। अगर आप सुन्नत को पढ़ते हैं तो बहुत खैर आपको हासिल होता है, और अगर आप सुन्नतों को छोड़ते हैं तो आप बड़े खैर से महरूम होते हैं। लेकिन आप पर कोई गुनाह उसके छोड़ने की वजह से नहीं है, उसके छोड़ने की वजह से कोई गुनाह नहीं है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद हदीसें इस सिलसिले में इस पर दलालत करती हैं, आपके पास आती हैं। क्या हमारे ऊपर कोई ततव्वुअ है? आपने कहा हाँ, अगर तुम चाहो तो, यानी फ़राइज़ के बाद, तो कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन जाहिर बात है, ख़ास तौर पर वो सुनन रातिबा जिसको कहते हैं, यानी फ़र्द नमाज़ों के आगे और पीछे की जो है, उनकी शरीयत में एक बड़ी अहमियत है, अजर के लिहाज से भी और इस लिहाज से भी कि हम में का हर शख्स ऐसा है कि जिसके फ़राइज़ में खुसूसन खुशू में कोई न कोई कमी रह जाया करती है। इन कमियों को अल्लाह ताला क़यामत दिन किससे पूरा करेगा? इन्हीं नवाफिल और सुन्नतों से पूरा करेगा। इसलिए उनका एहतमाम तो करना चाहिए। लेकिन यह है कि जहाँ तक गुनाह कोई नहीं कह सकता है कि हाँ भाई उसके ऊपर, अगर वो ज़ोहर के फ़र्द का 4 फ़र्द का एहतमाम करता है और सुन्नत नहीं पढ़ता, उसके ऊपर गुनाह होगा जी। और जहाँ तक वित्र का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं, एक वित्र पर मुदावमा बहुत से सहाबा कराम, जैसा कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने लिखा है, बल्कि बाद उलमा ने लिखा कि 17 सहाबा ऐसे मिलते हैं कि जो 1 रकात वित्र पर इक्तिफा करते थे। इसमें थे मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनकी हदीस सही बुखारी वगैरह में है। कहते अब्दुल्ला इब्न अब्बास से किसी ने कहा कि मुआविया 1 रकात पढ़ते हैं, तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि दअहु फ़इन्नहु फ़क़ीह, वो फ़क़ीह और समझदार है। तो गोया है अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने उनकी तायीद इस तरीके से की है जी। अगला सवाल है, साथी पूछते हैं कि जब किसी भी हनफी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं और इमाम साहब को सजदा सहू करने की ज़रूरत पड़े, यानी एक तरफ सलाम फेर करके 2 सजदे और उसके बाद तशहुद वाली दुआ वगैरह पढ़े, तो हमारा अमल क्या होना चाहिए? हम कैसे इमाम की इत्तिबा करें और सही तरीके से सजदे सहू भी अंजाम दे दें? भाई देखिए, आपकी नमाज में आप जैसे वो सजदे सहू करते हैं वैसे आप सजदा सहू कीजिए, जैसे आप सलाम फेरते हैं वो सलाम फेरिए। आपकी नमाज में कोई कमी नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि आप इमाम के ताबे हैं और इमाम के पीछे होने से ये काम करने पर मजबूर हैं।
اگرچہ آپ اس کو سنت کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن آپ کی نماز میں امام کی مطابقت کی وجہ سے کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ جانتے ہیں امام کی مطابقت کی وجہ سے بہت چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے۔ جیسے کوئی آدمی مسبوق ہو، امام کے ساتھ آ جائے تو بسا اوقات بعض رکن کو اور بعض واجبات کو اس سے زیادہ کرنا، بسا اوقات بعض واجبات کو چھوڑنا پڑتا ہے اسے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھائے جانے پر اگر کوئی مرفوع حدیث ہو تو بتلائیں۔ بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں مرفوع حدیث اٹھائے جانے کی میری نظر میں نہیں ہے، البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر صحیح سند سے ثابت ہے، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ وغیرہ میں اسے نقل کیا ہے ابن ابی حاتم وغیرہ کے حوالے سے، اور کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ لیکن صحیح حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے، دیکھیے دونوں میری تعبیر میں فرق ہے، اٹھائے جانے سے مطلب کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن صحیح حدیثوں سے یہ اشارہ ملتا ہے، بلکہ متواتر حدیثوں سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری وغیرہ میں بہت سی ایسی حدیثیں آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور اسی حدیث میں ہے کہ اسی دنیا میں پھر ان کی وفات ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیت کی بر رفعہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لیا تھا، ہے کہ نہیں؟ تو ان حدیثوں میں جن میں ان کے نزول کا ذکر ہے وہ اس طرف مکمل اشارہ کرتی ہیں کہ انہیں اٹھا لیا گیا تھا، ورنہ دوبارہ ان کے مرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے، ان کی وفات کا، ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ یہی تو حکمت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے نبیوں کو چھوڑ کر کے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے گا دجال کے قتل کے لیے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سارے نبی اس دنیا سے اس وقت رخصت ہوئے کہ ان کی روح قبض کر لی گئی تھی اس زمین کے اوپر، سوا حضرت عیسیٰ ابن مریم کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى۔ اس سنت کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس دنیا میں لے آئے گا۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر رشتہ داری بچانے کے لیے اگر سچ بولیں گے تو وہاں رشتہ داری ٹوٹنے کا زیادہ امکان ہے، تو وہ کیا وہاں پر جھوٹ کا سہارا لے کر اس رشتہ داری کو بچایا جا سکتا ہے، تعلقات کو بچایا جا سکتا ہے؟ بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کا یہاں پر دھیان رکھنا چاہیے کہ اس میں کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو، کسی کے اوپر ظلم نہ ہوتا ہو۔ اگر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کا یعنی مثال کے طور پر ایک نے کسی کی زمین ہڑپ کی ہے، آپ کہتے ہیں ہم سچ بولیں گے تو کیا ہے آپس میں اختلاف ہوگا، تو اس کا اعتبار نہیں، وہاں آپ کو سچ بولنا ہے۔ کسی کے حق تلفی نہ ہو، صرف یہ ہے کہ بسا اوقات توریہ سے کام لینے کے لیے دو کو ایک قریب کرنا ہے رشتہ داروں کو، تو ایسے موقع پر جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں۔ جی یعنی قریب نہ بھی کرنا ہو، صرف رشتہ داری بچانا ہو تب بھی کوئی حرجہ نہیں۔ جی 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 اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام کی نظر میں واجب القتل بھی ہو تو اس کے قتل کا کیا حکم ہے؟ ہم کیا قتل کر سکتے ہیں اگر ہم کو یعنی ہماری جان کو اگر اس سے خطرہ ہو تب بھی، یا نہ خطرہ ہو تب بھی کیا؟ خطرہ ہو یا نہ ہو، آپ کو اس کو قتل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ علماء کا، اہل سنت کا اس پر اجماع چلا آ رہا ہے کہ یہ حدود ہیں، ان کا نفاذ کس کا حق ہے؟ وہ حاکم وقت کا حق ہے، اور آپ حاکم وقت نہیں ہیں۔ اگر یہ موضوع کھول دیا جائے کہ ہر آدمی اپنے ہاتھ میں حدود کو لے لے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں بالکل فساد، خوریزی بڑھ جائے گی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم نماز قضا کب ہوتی ہے؟ قضا ہوتی ہے کہ اس کا وقت نکل جائے، اور یہ نماز کے لحاظ سے فرق پڑے گا، نماز اور نماز کے لحاظ سے فرق پڑے گا۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز قضا کب ہوگی؟ جب کہ سورج ڈوبنا شروع ہو جائے اور سورج ڈوب جائے، ہے کہ نہیں؟ مغرب اور عشاء کی نماز قضا کب ہوگی؟ شرط یہ ہے کہ مغرب کو مؤخر اس لیے کر رہا ہے کہ وہ عشاء کے ساتھ ملا کر کے پڑھے گا، ہے نا؟ قضا کب مانی جائے گی؟ جبکہ
عشاء کا وقت ہے نکل جائے گا. تو ایسے ہی ظہر اور عصر کا معاملہ بھی ہے. لیکن اگر مقیم ہے, اس کی نیت جمع کی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی جمع کرنے کا عذر بھی نہیں ہے, تو ظاہر بات ہے ظہر کا وقت داخل ہوا کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میرا کاروبار سپلائی چین کرنے کا ہے, تو میں آرڈرز لیتا ہوں اور کمپنیز میں چیزوں کو سپلائی کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ جب تک سامنے کمپنی میں جو وہاں پہ کام کرنے والے ہیں ان کو کچھ گفٹ وغیرہ نہ دوں تب تک مجھے کسی کمپنی میں آرڈر نہیں ملتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ رشوت میں آئے گی چیز, اور میرے لیے کیا حکم ہے, اور یہ بھی واضح ہے کہ اس کے بغیر میرے لیے کام ملنا تقریباً ناممکن ہے. ہاں دیکھیے, بقول آپ کے اگر ایسا ہے تو وہ اس کے رشوت ہونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن شک نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا گناہ آپ پر نہیں ہوگا. اگر آپ مجبور ہیں اور کوئی دوسرا کام نہیں مل رہا ہے اور اس سے جو ہے وہ بڑی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں, آپ کو ضرر لاحق ہوتا ہے, تو یہ گناہ کس کے اوپر ہوگا؟ وہ رشوت لینے والے پر ہوگا, نہ کہ آپ کے اوپر ہوگا. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک شخص جن کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور 3 سال سے وہ کوما میں ہے, اور ان کا ایک بچہ بھی ہے جو ابھی تقریباً 4 سال کا ہے. بیوی اپنے یعنی ماں باپ کے گھر میں پڑی ہے اور شوہر کو مجبوراً اپنی بیوی اور بچے کو دیکھ بھال کے لیے اپنے سسرال میں رہنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری دقتیں بھی انہیں سامنے پیش آ رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ شوہر بیوی کے لیے وہیں پر رہے, یا اپنے بچے کو لے کر اپنے گھر آئے اور اپنی دوسری شادی وغیرہ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھائے؟ بھائی دیکھیے, ان حالات میں شوہر کے اوپر بیوی کی خدمت واجب نہیں ہے. وہ اسی صورت میں واجب ہوگی جبکہ وہ اس کے گھر میں رہ رہی ہے. اگر وہ چاہتا بھی ہے کہ اپنے گھر لے آئے اور اس کی نگرانی کرے, تو ظاہر بات ہے کہ گھر والوں کو شادی کے وہ جو اس کے والدین ہیں اور بیوی کے, ان کو اس کے روکنے کا حق حاصل نہیں ہے, اور روکیں گے تو پھر خود اس کی ذمہ داری اس کے علاج کی اور اس کے خرچے کی ذمہ داری اٹھائیں, اس کے علاج کی اور خرچے کی ذمہ داری اٹھائیں. اور اس شخص کو مکمل اختیار ہے کہ وہ شادی کر لے, اور ہو سکتا ہے کسی ایسی عورت سے شادی کرے جو سمجھدار ہو, عقل مند ہو سکتا ہے شرط بھی لگا کر شادی کرے کہ اس بچے کی اسی عورت کی بیوی کی نگرانی بھی کرنی ہے, تو کوئی حرج نہیں اس میں. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں اور وہاں مجھے اسی کمپنی کے پروجیکٹس مل جاتے ہیں جنہیں میں باہر سے کروا کر اپنی ہی کمپنی کو دیتا ہوں. یہ بات واضح ہو کہ نہ کمپنی کو اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے, کمپنی اپروول دیتی ہے, ساری چیزیں طریقے سے ہوتی ہے. بس ایک چیز اس میں یہاں پر یہ ہے کہ یہ کام میں کرواتا ہوں, یہ کمپنی کو پتہ نہیں ہوتا ہے. بھائی دیکھیے, ضرورت یہ ہے کہ وہ وقت جو ہے وہ چاہیے وہ کمپنی کی ملکیت ہے. کمپنی کی اجازت سے آپ ایسا کروائیں تو جائز ہے, ورنہ جائز نہیں ہے کہ نہیں ہے. کمپنی کی اجازت ہونی چاہیے, اس لیے کہ وہ وقت ہے اور وہ چیز جو ہے آپ کی بغیر کمپنی کی اجازت کے آپ کو اس کا نکالنا بھی جائز نہیں ہے. بسا اوقات جانتے ہیں بات کمپنیوں میں ہوتا ہے کہ آپ خود اس میں حصہ نہیں لے سکتے, اس کو خرید نہیں سکتے. جی اگر یہاں پر قانون ہے تب تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے ناجائز ہونے میں, لیکن جہاں پر کوئی قانون نہیں ہے لیکن بندہ مثال کے طور پر 4-5 بجے اس کا کام ختم ہو جاتا ہے, 6-7 بجے جا کر کسی کمپنی میں وہ آرڈر دے دیتا ہے, وہاں پر آگے جا کر دوسری جگہ دوسرے لوگوں کو, جس کی وجہ سے کوئی ضرر لاحق نہیں ہوتا ہے کمپنی. بھائی ضرر اگرچہ نہ لاحق ہو, لیکن کیا کمپنی اس پر راضی ہے؟ آپ دوسری جگہ پروڈکٹ لے جا کر کے آپ خارج وقت میں بیچیے, کوئی حرج نہیں, لیکن اسی کمپنی ہی کی چیز لیجیے, کمپنی کسی اور کو مثال کے طور پر وہ دینا چاہتی ہے, پیکنگ کا معاملہ ہے, کسی اور چیز کا معاملہ ہے, تو آپ کمپنی کے سامنے معاملہ صاف رکھیے. جی یعنی کس قسم کا معاملہ صاحب؟ کوئی بھی نہیں کہ ہاں بھائی میں یہ کراؤں گا, میں اس میں اتنے فیصد لوں گا آپ سے, آپ کو جتنے میں آپ فلاں سے کرا رہے ہیں اتنے میں بھی آپ کو کرا کر دیتا ہوں. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا 4 رکعت والی نماز میں پہلے قاعدے میں تشہد کے ساتھ درود ابراہیم پڑھنا افضل ہے یا صرف تشہد پڑھنے پر اکتفا کرنا چاہیے؟ بھائی دیکھیے, یہ مسئلہ اہل علم کے نزدیک مختلف ہی ہے, لیکن میرا دل جس کے اوپر مطمئن ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تشہد میں سنت یہی ہے کہ صرف اور صرف
تشہد اول یعنی التحیات پر اکتفا کیا جائے۔ اس کی سب سے واضح دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا جیسے نماز پڑھتے 2 رکعت پر آپ تحیات پڑھتے اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے، اور وہ حدیث جو سنن ترمذی وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ آپ پہلے تشہد میں بیٹھتے تو ایسا لگتا کأنہ علی الرطب، گویا کہ آپ گرم پتھر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اہل علم کا اس پر عمل ہے، اور اس کی تائید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر سے ہوتی ہے جو مصنف وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اہل علم کا عمل اس کے اوپر ہے کہ پہلے تشہد میں التحیات پر کسی چیز کا اضافہ نہ کیا جائے۔ مجھے ابھی تک کوئی صریح حدیث نہیں ملی کہ فرض نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد سے زیادہ بھی یعنی التحیات سے کچھ پڑھا کرتے تھے۔ ہاں بعض روایات علامہ البانی نے نقل کیا ہے، وہ رات کی تہجد کی نماز میں بسا اوقات آپ 2 کے بعد کیا ہے وہ پہلے تشہد میں کچھ یعنی دعائیں اور درود وغیرہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر جو فرض نماز ہیں وہ اختصار پر مبنی ہیں، اور جو سنتیں ہیں ان میں اصل کیا ہے تطویل ہے۔ اس لیے اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا کہ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرض نماز پڑھی ہو کسی ایک میں بھی ثابت ہوتا ہے، اگر مل جائے، عمومات کی بات نہیں لیکن صراحتاً کیا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات کے بعد یہ بھی پڑھا، جبکہ آپ کا یہ حکم ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے جیسے قول ہے۔ اس لیے میرے نزدیک راجح، ان تمام علماء کے احترام کے بعد میرے نزدیک راجح قول یہی ہے، یعنی انہی علماء کا قول مجھے زیادہ پسند ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تشہد کے علاوہ اور کچھ بھی اس میں پڑھا، یعنی التحیات کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھا جائے۔ جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، ایک شخص کی ہائٹ جو چھوٹی تھی، انہوں نے ایک خطرناک آپریشن کرایا، اس آپریشن کے اندر ہڈیاں وغیرہ یعنی نکالی جاتی ہیں، پتہ نہیں بہت بڑا آپریشن ہوتا ہے جس میں بہت سارا نقصان بھی ہوتا ہے، اور خاص پیسہ بھی 2-3 لاکھ ریال ان کا لگا اس میں۔ بس مقصد یہ تھا کہ ہائٹ بڑی ہو جائے، کیونکہ معاشرے کے اندر انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو لوگ چڑھاتے تھے ان کی خط کو لے کر۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنا خطرناک آپریشن کرنا اور اتنے پیسے لگانا، کیا ان کے اوپر کوئی گناہ آیا ہے یا یہ گنہگار ہیں یا نہیں ہے؟ بھائی دیکھیے، یہ میرا موضوع نہیں، البتہ علماء کے اقوال جو میرے سامنے ہیں اور متخصصین نے جو اس موضوع پر تحقیق کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں، جیسے جراحہ تجمیلیہ شیخ عبداللہ الصالح الفوزان کی کتاب ہے، موٹی سی جلد ہے، اور یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لیے یا ایم اے کی ڈگری کے لیے ان کا تھیسس ہے۔ اس میں انہوں نے اس موضوع کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے، شاید ہماری جمعیت کے اندر وہ موجود بھی ہے، بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ چھوٹے پن کے علاج کی 2 صورت ہو سکتی ہے، ایک تو دواؤں اور گولیوں ٹیبلٹ وغیرہ کے ذریعے، تو کہا تھا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بعض ہارمونات وغیرہ دے کر کے، اور کہا جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی کئی وجہ انہوں نے لکھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ اولاً جیسے کہ آپ نے خود ہی لکھا کہ ہڈیوں کو توڑ کر کے پھر کیا اس میں کچھ ایسا کوئی عمل کیا جاتا ہے، ہے نا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد وغیرہ میں بڑی واضح طور پر ہے، کسر عظم المیت ککسرہ حیہ، مردے کی ہڈی کو توڑنا گویا کہ کسی زندے کی ہڈی کو توڑنا ہے، گویا زندے کی ہڈی توڑنا جائز نہیں ہے۔ اور امام ابن حزم رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کے اوپر اجماع نقل کیا ہے، اور یہ چیز بغیر ہڈی کو توڑے تو کوئی یہ ایسی مجبوری نہیں ہے اپنے کو لمبا کرنا جس کی وجہ سے یہ اس کی اجازت دی جائے، اضطرار کی صورت ہو کہ آپریشن ہو گیا ہے بغیر ہڈی کو توڑے ہوئے کام نہیں بن رہا ہے کہ نہیں؟ دوسری چیز یہ ہے، علماء اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ناٹا ہونا اور لمبا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے، عام کسی کو ناٹا بنایا ہے، کسی کو لمبا بنایا ہے نا؟ تو کوئی لمبا ہوتا ہے کوئی ناٹا، یہ ایسی چیز نہیں جسے کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف نہیں ہے کہ اسے غیر یعنی عرف میں غیر معقول کہہ کر کے اس کے علاج کے لیے اتنی بات کی جائے۔ تیسری چیز یہ ہے، علماء نے اس سلسلے رکھنا ہے کہ یہ ڈاکٹر آپریشن جو ہے ہوتا ہے لیکن اس میں کامیابی کم ہوتی ہے،
کامیابی ہے لیکن کامیابی کا پرسنٹ کم ہے، اور اس کے وجہ کامیابی بھی ہوتی ہے اس کے بعد ان کے ان پٹھوں میں اور ہڈیوں میں آگے چل کر کے بعد میں چل کر کے بہت درد ہو، بلکہ اس کے بعد بھی کافی درد. اور اگر آپ ایک دیکھیں تو یہ کہ اور بھی ایک بے ڈھنگا پن ہوگا، اس کی وجہ سے پیر لمبے ہوں گے نا، اور باقی جسم ویسے ہی رہے گا. تو پیر لمبے اور باقی جسم میں بے ڈھنگا پن رہے گا نہیں. صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے کو بھیڑ میں کھڑے ہو کے بتایا ہم لوگوں کے برابر ہیں، لیکن ویسے لوگ دیکھیں گے تو یہ تو علی کل حال بہت سی وجوہات کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، واللہ اعلم. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ 4 رکعت والی فرض نمازوں کے تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرنا چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر جان بوجھ کر ان رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری صورت ملائی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دونوں صورتیں جائز ہیں اور سنت سے ثابت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں حدیثیں موجود ہیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا یہ جو ابھی نماز سے متعلق درس دیا تھا، اس میں شاید حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا پڑھتے تھے اور آخر کی 2 رکعت صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی رہا ہے. البتہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور چھوٹی سورت بھی پڑھی ہے، جیسا کہ بخاری میں ہے کہ نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا، البتہ صحیح مسلم وغیرہ میں، سنن ابو داؤد میں تو یقیناً یہ حدیث موجود ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی جو نماز کا ہم نے اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ الف لام میم سجدہ یعنی تقریباً 30 آیتیں پڑھا کرتے تھے پہلی 2 رکعتوں میں، اور آخر کی 2 رکعتوں میں ان کا آدھا پڑھتے تھے، ہے نا. جس کا مطلب سورہ فاتحہ کے ساتھ کیا بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی کم سے کم 15 آیت ہے نا پڑھا کرتے تھے. اور عصر کی نماز کی پہلی 2 رکعتیں ظہر کے آخری 2 رکعت کے برابر ہوتی تھیں، یعنی گویا 10-15 آیتیں، اور آخر کی عصر کی 2 رکعتیں کیا ہے پہلی 2 رکعتوں کے آدھی ہوا کرتی تھیں، یعنی گویا کہ صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں عمل ثابت ہے. جی ہاں جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ زیدی لڑکا جو ہے، شیعہ زیدی لڑکے، اس سے نکاح کرنے کا کیا حکم ہے، اور اگر نکاح ہو چکا ہے تو کیا وہ باقی رہے گا یا اس کو ختم کرنا پڑے گا؟ بھائی دیکھیے، جہاں تک امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو اس مسلک کے بارے میں اچھی طریقے سے مواقفیت رکھتے ہیں، آج کل تو زیدیت بہت بگڑ گئی ہے. پہلے ہی سے اس میں بگاڑ تھا. ابو الجارود جو ان کا امام زید ابن علی رحمہ اللہ کا شاگرد تھا، اس میں بہت کچھ گڑبڑی کی تھی. اس لیے کہ زیدی کا معنی یہ نہیں کہ امام زید ہی کا مسلک چلا رہا ہے، حالانکہ بہت سے لوگوں نے اس میں اصلاح کی ہے، اور کچھ لوگ اصلاح کرتے کرتے یہاں تک آئے کہ وہ سنی مذہب کے اوپر آ گئے، جیسے امام شوکانی ہیں، امام امیر حسن صنعانی ہیں، اور عصر حاضر کے اندر مقبل بن ہادی الوادعی جن کا انتقال ہو گیا، یہ ہیں اصل زیدی تھے لیکن وہ اہل سنت میں آ گئے. تو بڑی اصلاح کی کوشش ہوئی ہے. لیکن آج کل جو بہت زیادہ جیسے حوثی یا اس قسم کے ہیں، یہ لوگوں نے تو جیسے آج ہمارے یہاں اہل سنت بریلویت کی صورتحال ہے کہ نام صرف ان کا سنی ہے لیکن سنت کا کوئی نام و نشان ان کے یہاں پایا نہیں جاتا. ایسے ہی وہ نام کے زیدی ہیں لیکن امام زید ابن علی رحمہ اللہ کے مسلک سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. مکمل طور پر یہ لوگ رافضیت کی طرف جا چکے ہیں. فقہ کے اندر وہ شاید امام زید کے یا ابو الجارود نے جو مسلک نقل کیا ہے وہ یہ قریب یہ حنفیوں کا حنفی ہیں فقہ کے اندر، لیکن عقیدے وغیرہ میں وہ اعتزال اور اس سے باغی ہٹ کر کے اب وہ تو بالکل تصوف اور بریلیت طرف جو ہے وہ وہاں چلے گئے ہیں. تو اب اگر صحیح طور پر ہے، لیکن اس کا ہمیشہ دیکھیے نکاح کے جائز ہونے منعقد ہونے کا الگ مسئلہ ہے. یہ تو ممکن ہے صحیح ہو، اگر وہ اس حد تک نہیں گئے جس میں شرک اکبر وغیرہ جیسے ہوتے ہیں، آج کل کے رافضہ جیسے ہیں ہوتے ہیں، ان کا معاملہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے باطل فرقوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شادی ہی کے ذریعے سے داخل ہو کر کے لوگوں کے عقائد کو بگاڑتے ہیں، جیسا کہ بہت سے مشاہدے میں. جی اب جب ہو چکی ہے شادی تو کیا حکم؟ تو نکاح منعقد ہے. اب خطرات سے اگر بچا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ توڑ دیا جانا چاہیے اس کو. جی
نہیں تو یہاں پر اب اس کو پرسنلی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے کیا عقائد ہیں. میاں بیوی بالکل واضح ہے، کوئی پردہ نہیں رہ جاتا. پھر میاں بیوی سب ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے جانتے. بیوی کا علم اتنا نہ ہو. ارے بھائی دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تو ہے کہ نہیں. حضرت ابوبکر حضرت عمر، اس لیے کہ زید جو ہے وہ حضرت ابوبکر عمر کو یہ تو کہتے تھے کہ حضرت علی ان سے افضل ہیں، لیکن حضرت ابوبکر و عمر کو گالی اور برا بھلا نہیں کہتے تھے. ازواج مطہرات کو گالیاں نہیں دیتے تھے. یہ تو معلوم ہوگا کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. یہ تو بنیادی چیزیں ہیں نا. اچھا یہ بنیادی چیزیں اگر ٹھیک ہے اس میں تو پھر ٹھیک ہے. نکاح باقی ہے. جی اگر اس میں اگر پڑا ہوا رافضیت کی طرف چلا گیا پوری طریقے سے بالکل جو ہے وہ نکاح کو حق بنتا ہے بیوی کے ولی کا کہ نکاح کو فاسد کرے. جی کرے یا ہو جائے گا. نہیں اب اتنا آسانی سے ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کو شبہات و نکاح شبہ میں داخل ہوگا. جی یعنی جو مسلمان نہیں ہے پھر بھی بھائی اب مسلمان تو ہے نا. یہ کہیے کہ مسلمان ہوتا ہے بات شبہات ہے جس کو دوسرے طرف کہ آپ مسلمانوں سے اس کو نکال نہیں سکتے آپ. اللہ یہ کہ وہ علی الاعلان شرک اکبر کا ایک ارتکاب کر رہا ہے کہ ہاں بھائی جو ہے صرف ایک اللہ کے بات نہیں بلکہ بتوں کی بات بھی جائز ہے، الگ مسئلہ ہے. جی جی اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ چھوٹے بچے کے جب یعنی ختنہ کرتے ہیں تو اس کے کیا سنتیں ہیں اور کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس کے بعد غسل وغیرہ بھی کیا احکامات ہیں. ختنے کی سنت صرف یہ ہے کہ جب بچہ اس عمر کو پہنچ جائے، جیسا کہ بعض ضعیف حدیثوں کی بنیاد پر علامہ البانی ان حدیثوں کو قوی قرار دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث ہے سنن طبرانی وغیرہ میں، معجم طبرانی وغیرہ میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین یا کیا 7ویں دن عقیقہ کیا، یا آپ نے یہ بیان فرمایا کہ عقیقہ یا 7ویں دن کی سنتیں یہ ہیں جس میں آپ نے کیا بیان فرمایا کہ ختنہ بھی ہے، ختنہ ابھی ہے. تو بعض علماء تو اس کو قبول نہیں کرتے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہے، اس سے پہلے نہیں کرانا چاہیے، اس لیے کہ اس کے پہلے شاید تحمل نہ کر سکے، لیکن اس کے بعد بھی جب ہو جائے تو اصل یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ 7ویں دن ہے بعض حدیث ضعیف حدیثوں کی بنیاد پر. اس کے علاوہ اصل ختنہ جو ہے یہ سنت مؤکدہ یا واجب ہے، لیکن جو ہے اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی جو رسومات کی جاتی ہیں وہ کوئی چیز سنت نہیں ہے. بعض علماء نے جیسے امام نووی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ختنے وغیرہ کی دعوت مستحب ہے. ختنے وغیرہ کی دعوت مستحب ہے، لیکن ایک سنت وہ بھی نہیں کہتے. جی اور جہاں تک غسل کا تعلق، کس کو غسل؟ بچے کو غسل دیا جائے کہ جو ختنہ کر رہا ہے وہ غسل دے، غسل کرے. دونوں کے لیے بھی نہیں، کسی کے لیے غسل واجب نہیں. جی نہ پہلے نہ بعد میں. نہیں نہ پہلے نہ بعد میں. ویسے بچہ اگر چھوٹا ہے 7 مہینے 7 دن کا ہے، 6 مہینے یا 2 ہے تو غیر مکلف ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ عصر کی باجماعت نماز پڑھنے کے بعد ہم فجر اور ظہر کی یعنی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. عصر اور فجر کے بعد نفل مطلق کی ممانعت ہے، لیکن اگر کوئی مقید ہے، کسی وجہ سے چھوٹ گئی ہے، اب یاد آیا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد اپنے ظہر کے بعد کی چھوٹی ہوئی جو 2 سنتیں ہیں اس کو آپ نے پڑھا ہے نا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی جن کی فجر کی 2 سنتیں چھوٹ گئی تھیں آپ نے ان کو اجازت دی ہے، روکا، منع نہیں کیا ہے. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے جہنم کا راستہ اچھی نیتوں سے بنا ہوا ہے. جہنم کا کہ جنت کا راستہ؟ یہ جہنم لکھا ہوا ہے، میرا خیال سے کچھ ایسی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں. کل حال میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. انما حضرت عمر کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر ہے. جی لیکن ایک جہنم کا راستہ نیتوں، اچھی نیتوں سے نہیں ہو سکتا. جنت کا راستہ اچھی نیتوں سے گھرا ہوا ہو، یعنی اگر انسان کی نیت اچھی ہے کہ نہیں ہے تو وہ بسا اوقات کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو غیر مشروع بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کی گرفت نہیں کرتا ہے. جی اور ایک چیز لکھتی ہیں بہن کہ صحابہ کرام کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے نماز میں بہت خلل ہوتا ہے، تو شیطان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو جواب دینے کے لیے کہا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا 2 گھر ہیں، ایک میں مال و سونا ہے اور ایک عام آدمی کا ہے،
تو گھر ہے، تو گھر کی چوری، چور کس گھر کی چوری کرنا چاہے گا، وضاحت کریں. بھائی علی کل حال میرے نظر میں کوئی سی حدیث نہیں ہے. یہ قول حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف وعظ اور زہد کی جو کتابیں ہیں اس میں منقول ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض یہودیوں نے کہا کہ ہماری نماز میں تو بڑا خشوع، ہماری عبادت میں، لیکن تمہاری عبادت میں کیوں نہیں رہتا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ خالی گھر کے اندر کوئی چور چوری کرنے کیوں جائے گا. جی. اگلا سوال ہے، بہن لکھتی ہیں کہ 3 بہنوں کی دعائیں، 3 بندوں کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی، بدزبان بیوی، طلاق نہیں دینا ہو، اور تیسرا کیا ہے؟ ایسی کچھ چیزیں. بھائی دیکھیے صحیح الجامع میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے وہ حدیث نقل کی ہے کہ 3 لوگ دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا. پہلا وہ شخص ہے کہ جس کے عقد کے اندر بدخلق، بد اخلاق بیوی ہے اور اس کو طلاق نہیں دیتا. اب جو ہے وہ بدخلقی کرتی تو اس پر بد دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اختیار تھا طلاق دے دینے، کیوں نہیں طلاق دیا تم نے؟ اب اس پر بد دعا کیوں کر رہے ہو؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسرا وہ شخص ہے جو کسی کو قرض دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرض لکھ لینے کا حکم دیا ہے، اب وہ انکار کر دیتا ہے اور دیتا نہیں، اب دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے، تو اللہ کے رسول اللہ فرماتے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی اس کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود کوتاہی کی، ورنہ اس پر دلیل رہتی کورٹ میں جا کر کے پیش کر دیتا. اور تیسرا شاید وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یتیم کے مال کے بارے میں فرمایا ہے کہ فَإِذَا بلغ الرشد، جب وہ رشد کو پہنچ جائیں، حتیٰ اذا بلغ النکاح حتیٰ وآنستم منہم رشدا فادفعوا الیہم اموالہم، یعنی جب یتیم بچے جن کے مال کی نگرانی تمہارے اوپر ہے، اگر وہ رشد یعنی اس عمر کو پہنچ جائیں، یعنی جب وہ نکاح یعنی بالغ ہو جائیں، وآنستم منہم رشدا، اور ان سے تم یہ محسوس کرو کہ ہاں اب یہ سمجھدار ہو گئے ہیں، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. لیکن تمہیں معلوم ہے کہ ابھی سن رشد کو نہیں پہنچا، یہ ابھی بالکل اگرچہ لیکن لاوبالی پن ہے اور پاگل ہے، یہ ہے یا بیوقوف قسم کا ہے، اب اس کو مال تم اس کو دے دیتے ہو، اور پھر جو ہے اپنا مال جو ہے وہ برباد کر رہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ جو ہے وہ اللہ اس کو ہلاک کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں قبول نہیں کرتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبب جو بنے ہیں بد دعا کرنے کا، اس میں خود اس کی کوتاہی ہے، اس کی اپنی کمی پائی جا رہی، اس لیے اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا. واللہ اعلم. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم، یعنی ان کا پورا تفصیلی سوال ہے، مختصر یہ کہ شوہر بے نمازی تھے اور شرک و بدعات کے کاموں میں پڑے ہوئے تھے، لہذا انہوں نے بہت سمجھایا، لڑائی جھگڑے ہوئے، اس کے باوجود بھی نہ مانے، تو لہذا بیوی نے یعنی گھر چھوڑ دیا اور اپنے ماں باپ کے گھر تقریباً 1 سال رہنے لگی. پھر الحمدللہ ان کے شوہر کو ہدایت ملی، نماز پڑھنا شروع کر دیا، شرک و بدعات سے دور ہوئے، پھر الحمدللہ وہ اپنے گھر شوہر کے پاس واپس آ گئیں. لیکن اب بہن کا یہ سوال ہے کہ اب دوبارہ جیسے طاہر القادری وغیرہ ایسے باباؤں کی چکر میں ہمارے شوہر پڑ چکے ہیں، تو اب لگ رہا ہے کہ وہ گمراہی کی طرف پھر بڑھ رہے ہیں، تو کیا اسٹیپ لیا جائے؟ اب دوبارہ تو گھر چھوڑنا ممکن نہیں لگتا ہے، اور کیا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوگی، یا میرے لیے پھر اب دوبارہ شوہر کو چھوڑنا ضروری ہے؟ بھائی دیکھیے، آپ ان کے سمجھانے کی، اصلاح کی، ان کے لیے دعا کی کوشش کریں، لیکن جب یہ سمجھیں کہ وہ بدعت ہیں اور آپ کو اس کی وجہ سے اذیت دینا چاہتے ہیں، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ ایسے شوہر سے آپ کنارہ کشی اختیار کریں. اس لیے کہ صرف آپ نہیں، آپ کے بچے بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. جی. یہ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، غیر مسلم ملک میں رہنے والے مسلمان اگر کسی ریسٹورنٹ سے فش کھانے کو لے لیں، وہ فش جس تیل میں بنائی جاتی ہے اس میں غیر ذبیحہ گوشت بھی فرائی کیا جاتا ہے، تو کیا ایسی فش یا آلو کے فرائز استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہے، اس لیے کہ غیر ذبیحہ وہ نجس ہے، جس تیل میں وہ تیل نجس ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ مغرب میں ہے، سور بھی اس میں جو ہے وہ تلتے ہوں، ہے کہ نہیں ہے، وہ نجس ہے، تو اس کا کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ الگ سے اس کے لیے تیل استعمال کرتا ہے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ جائز نہیں ہے. جی. ایک حضرت کا کہنا ہے کہ یہ لوگ اہل کتاب ہیں، ان کا کھانا کھایا جا سکتا ہے. ہاں، کھانے سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید میں جو آیا ہے، کھانے سے مراد کیا ہے کہ
وہ اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو، نہ یہ کہ اپنے بتوں کے نام پر چڑھائیں تو. اور یہاں تو ذبیحہ، وہاں یہاں ذبیحہ کا معاملہ ہی نہیں، یہ تو میت مردہ ہے. جی. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.